बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुडे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक रोज कबल और आज का दिन इस लिहाज से इंतहाई काबिल जिक्र है कि लोड शेडिंग के सताए बेरोजगार और भूखे अवाम सड़कों पर नजर आने लगे हैं और तशद्दुद मुजाहरे नजर आ रहे हैं। सियासी शख्सियात के घरों का घेराव किया गया, अमलाक को नजर आतिश किया गया, बैंक लूटने की कोशिशें भी हुई, वापका दफातर नजर आतिश कर दिए गए और इस सारे शोर शराबे में कुछ राह गुजर जो हैं उनका नुकसान भी हुआ, उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। अवाम का गैज़ व गज़ब संभाले नहीं संभल रहा, मुल्क इंतशार की तरफ जाता नजर फिर सिफर हो गई। यही मौजूद गुफ्तगू है। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब राजा गुलाम मुश्तबा, आप तज्जियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक, आप तज्जियाकार हैं और तज्जिया निगार भी हैं। गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे राजा गुलाम मुश्तबा से। राय साहब, सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई। पूरे पाकिस्तान का नक्शा ऐसा ही है, अफरा तफरी नजर आ रही है। वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या सूबा सरहद, मामला कहीं भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। पंजाब से बात शुरू करेंगे जहां लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर आ गए हैं और एक जंगल का कानून नजर आता है। कोई मुजाहिरीन को रोकने वाला नहीं, किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है, चूंकि लोग इस वक्त गैज़ व गज़ब का निशाना बने हुए हैं और इंतजामिया पुलिस सब महसूस करते हैं कि उनके रास्ते में जो भी आया वो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, फना कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल जो है उसको कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराजी साहब, ये जो आपका मौजू है हुकूमत की कारकर्दगी एक बार फिर सिफर, एक मजमूनी मुतवातिर सिफर ही चली आ रही है। एक मोटर जोरों कहीं इसमें ये उठी हो कि बेहतर हुई और फिर नीचे चली गई है, बेहतरी तो इसने कभी देखी नहीं। फ्लैट जीरो पर ये चल रही है, माइनस में चली जाती है, लेकिन कभी भी इसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि इनमें से किसी शख्स जो भी हुक्मरान तबके में है, उनका मकसद ना कौम है, ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान की अवाम है। उनका मकसद अपना एजेंडा है, उनकी अपनी तजोरियां हैं, उनके अपने मकासद हैं जिनके लिए हसूल के लगे हुए हैं, वो लगे रहेंगे। लिहाजा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम मर रही है, जी रही है, उनको रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उनके बच्चे बुलबुला रहे हैं या नहीं बुलबुला रहे। अभी पिछले दिनों से ये चीज देखी जा रही है सड़कों के ऊपर, जो लोग बेशुमार शहरों में, देहातों में, कस्बों में सड़कों पर आ गए हैं। तो उस अवाम को मैं एक छोटी सी अपील जरूर करूंगा कि जो आप रास्ते रोक लेते हैं, राह गुजरोगे, उनको रोकने का फायदा नहीं है कि वो तो खुद बेचारे पैसे हुए हैं, सताए हुए हैं, कहीं से मुश्किल से सफर करके जा रहे हैं, कोई बीच में बीमार होंगे, कोई मांदे होंगे, कोई बूढ़े होंगे, कोई औरतें होंगी, तो उनको रास्ता ना रोके। और अगर ये जाके जला देते हैं ग्रिड स्टेशन, उसको भी जलाने का फायदा नहीं है, नुकसान अपना करेंगे, उसको रिप्लेस करने में फिर इनको बहुत एक अरसा लग जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ जो घेराव करना चाहिए, जिनको इन्होंने वोट दिए हैं, जिनको इन्होंने मुंतखब किया है, जिन्होंने इनको लेट डाउन किया है, उनका जाके घेराव करें, उनके गले में पटा डालें, उनको बाहर लेके आए, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, तो और उनका रास्ता ये तंग करें, उनका ये घेराव तंग करें। अगर ये अवाम को तंग करेंगे तो अवाम की भी हमदर्दी जो है एक स्टेज पे आके खत्म किया, चाहे वो न्यू से हो, पीपल पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, काफ से हुआ है या जिसे भी है, ये सब इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, सब इस चीज के जिम्मेदार हैं। कहना जी कि फलानी पार्टी बहुत अच्छी जा रही है, फलानी ठीक नहीं कर रही, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। नून में 4 साल के, अब समझो 4.5 साल हो गए हैं कि ये एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करती रही है। अब ये निकल के तो क्या कहते हैं, जैसे पंजाबी मिसाल है कि ये गोलियों से मिट्टी उतार रही, अब ये वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक ये चीज रीइंफोर्स नहीं होगी किसी और सोर्स से। अब जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी, फिर मैंने उसको बजा के मजमून भी लिखा था कि इस वक्त चाहिए ये कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। ये हुकूमत जो बिल्कुल हर तरह के धांधली में, करप्शन में, यानी कि अब तो यहां तक हो गया कि इन्होंने एंकर भी खरीदे हुए। पहले पता था, सिर्फ सुना करते थे, अब वो खुल के सामने आ गई है बात कि किस किस कीमत में और किस के जरिए खरीदा गया। अब तो साबित हो गया ना सर, अब तो साबित हो गया, साबित भी हो गया और स्पॉन्सर भी सामने आ गया कि पैसा कौन लगा रहा है। तो अब पीछे किसके जरिए ये लोग अपना दुखड़ा रहेंगे, किसके जरिए ये अपना हाल सुनाएंगे किसी को, और कौन सुनेगा इनकी। अदलिया एक आखिरी अदारा होता है किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला, मुझे नहीं मिला या इनको नहीं मिला,
تو ہم جا کے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو وہاں سے جب انصاف مل جاتا تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ ہمارا دکھ دور ہو گیا، ہمیں انصاف مل گیا. جب یہ عدلیہ کو بھی انہوں نے شیک کر دیا، عدلیہ کو بھی انہوں نے بالکل ہلا کر رکھ دیا، اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے انصاف لینے کے لیے؟ تو جب لوگوں کو انصاف ہی نہیں ملے گا تو ان کا اسٹیٹ کے اندر کیا ان کا ٹرسٹ رہ جائے گا؟ ہاؤ ول دے واٹ فیتھ ول دے ہیو ان دا اسٹیٹ کو پھر صفر ہو جائے گی. جی بریگیڈیئر عمران، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، روزگار ختم ہو گیا چونکہ فیکٹریاں بند ہیں، لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں تو کیا کریں؟ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. لیکن بات بڑی خوبصورت کی مجتبیٰ صاحب نے، انہوں نے عوام سے اپیل کی اور ہم ان کی بات کو آگے بڑھائیں گے، املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، گریڈ اسٹیشن نظر آتش نہ کیے جائیں، چونکہ یہی بل پھر ہمیں آپ کو چارج ہوگا، ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہی نقطہ جو میں آپ سے خاص طور پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. عوام کا جو اس وقت غم و غصہ ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، غصہ اس بات پر بھی ہے ایک تو بجلی ہے نہیں، اور اس کے بعد جو بل بھیجے گئے ہیں پچھلے مہینے، اس سے پچھلے مہینے اور اس مہینے خاص طور پہ وہ 3 گنا زیادہ بل ہیں. تو عوام اب سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ دوسری بات، جو سیاسی اکابرین ہیں اس میں نون لیگ کے عزماء بھی شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے. میاں شہباز شریف آئے کچھ دیر پہلے ٹی وی پر، انہوں نے کہا جناب آپ اگلے دور میں میاں نواز شریف کو بطور وزیر اعظم منتخب کریں، میں 6 ماہ کے اندر آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا. لوگ اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے جواب میں جوابی کارروائی کے لیے کمرزمان قاہرہ وزیر اطلاعات وہ ٹی وی پر آ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ جتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب خود کروا رہے ہیں. تو سیاسی بیان بازی جاری ہے، دونوں طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات صفر نظر آتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب، آپ نے رائے صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ محسوس یہ کریں گے کہ یہ ایک بہت ایک پروگریشن ہے جو کہ چلی آ رہی ہے اس سوسائٹی کی ڈی جنریشن کی. اس میں سب سے پہلے کام یہ ہوا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے اپنی ڈی جنریشن شو کی ہے. انہوں نے ایک عمدہ اعلیٰ لیڈر ہونے کے بجائے اپنا کرپشن سے اور اپنی امورل ایکٹیویٹیز کے ساتھ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کھو دی ہے. اور پھر یہی چیز جو ہے یہ آہستہ آہستہ معاشرے کی ہر سطح کے اوپر نیچے سرایت کرتی جا رہی ہے. تو یہ ڈی جنریشن جو ہے یہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے کے اندر اب پھیل چکی ہے یا بس مکمل ہونے والی ہے یہ. تو یہ جو سب ہم دیکھ رہے ہیں یہ علامات ہیں اس ڈی جنریشن کی. علامات کس طرح سے ہیں کہ ایک تو ہماری لیڈرز نے اپنا کام پورا نہیں کیا. ان کا یہ کام تھا کہ وہ عوام کو تمام سہولیات پہنچاتے جن کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے، جن کے لیے ان کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ اتھارٹی دی گئی ہے. اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے. اب ہم جو بات چیت کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بلوا ہو گیا، وہاں پہ احتجاج ہو گیا، وہاں پہ املاک جلائی گئی، وہاں پہ نقصان ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب انڈیکیٹرز ہیں عوام کی فرسٹریشن کی اور اس سوسائٹی کی ڈی جنریشن کی. ابھی اگر کہیں کوئی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، کوئی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہیں، کوئی وائلنس ہو رہا ہے، کوئی پراپرٹی کو کا نقصان ہو رہا ہے، آپ ڈرے اس وقت سے جب خدا نخواستہ کسی جان کا نقصان ہو گیا انہیں پروٹیسٹ کے اندر اور ڈیمونسٹریشن کے اندر. پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے حالات اتنے بگڑ جائیں کہ اس حکومت، چاہے وہ صوبائی ہو یا وہ قومی حکومت ہو، ان کے کنٹرول سے یہ بات چیت حالات باہر نکل جائیں گے. ایسی صورت میں ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کریں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شعلہ بنے جس سے وہ انقلاب اس ملک میں آئے جس کا شاید اندرون خانہ ہم سب مل کر انتظار کر رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب، ہمارے دوست بریگیڈیئر عمران ملک نے ذکر کیا کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جانوں کا نقصان شروع ہو جائے. پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے کلپ دیکھا، ٹی وی پر چلا، میاں محمد نواز شریف ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے واقعہ کوٹ کر دیا. انہوں نے کہا جناب کہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام نے کچھ لوگوں کا گھیراؤ کیا، یعنی وہ لوگ جو کسی نہ کسی انداز میں وزیر ہیں، مشیر ہیں، حکومت میں ان کا کوئی رول ہے. موب اتنا زیادہ تھا کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں خوف زدہ ہو گئے. ان کو اندازہ ہوا کہ یوٹی کر دیں گے، لہذا ان کے گارڈز نے اندر سے فائرنگ کر دی. 5 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے. ایسا ایک آدھا اگر خدا نہ خواستہ اور واقعہ ہو گیا تو جدھر اشارہ کیا بریگیڈیئر عمران ملک نے، پورے ملک میں ایک آگ ہوگی جس کو بجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. سیاستدانوں کے رویے نے، ان کے طرز عمل نے بہت زیادہ مایوس کیا. باتیں بہت بنائی گئی ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے ہیں، ایکچولی ریلیف نہیں ملا. اس نقطے کی جانب واپس آؤں گا.
دیکھیے پیٹرول کی قیمت میں 10-11 روپے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، لیکن آن گراؤنڈ ٹرانسپورٹ کے کرائے وہی کہ وہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈفرینٹ مافیاز ہیں جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب کہیں نہ کہیں ان کا تعلق حکومتوں میں ہے. ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں جو بہت زیادہ گفتگو کا موضوع رہا پچھلے چند روز، جس میں ایک بہت بڑا اسپانسر ہے حکومت پاکستان کا، جو اینکرز کو خرید رہا ہے، جو صحافیوں کو خرید رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، اور پھر ٹاک شو میں سب اس سے کلیئرنس لے رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ کلیئر کر دیں. ہر ایک کہہ رہا ہے جناب مجھے کلیئر کر دیں. بڑی بڑی شخصیات کے فون اس میں آ رہے ہیں کہ جناب میرے بھائی کو کلیئر کر دیں. تو دیکھیں یہ کلیئرنس لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس شخص سے جو رشوت دیتا ہے، رشوت کی بنا پہ ٹوٹل اپنا کاروبار چلا رہا ہے، بلکہ حکومت کا کاروبار جو ہے اس کو بھی خطوط پہ وہ استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لوگ حکومت کے مشیر ہیں. ان کی مشاورت سے کیا حکومت کبھی کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کر پائے گی؟ کیا عوام کو ریلیف دیا جا سکے گا، یا ڈفرنٹ جو کارٹل ہیں وہ مل کے عوام کو لوٹتے ہی رہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دیں تو نواز شریف 6 مہینے میں بجلی کا بحران ختم کر دیں گے. میں کہتا ہوں 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے، 4 دن. ٹھیک ہے جی، 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے. کرنا کیا آپ نے؟ جو کمپنیز ہیں ان کی ادائیگیاں کریں اور ادائیگی کر دیں، وہ فل پوزیشن پہ آ جائیں گے اور آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. کرنا کیا نہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے جو انوالو ہو رہی ہے. 6 مہینے دے دیں ان کو، تماشا بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ کر بہت آسان بیوقوف بنا لیا ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سرکاری طور پہ یا ایک معاشرتی طور پہ یہ خریدا جا رہا ہے، رشوت دی جا رہی ہے، ان کو پینلائز کیا جا رہا ہے، یہ بات آج کی نہیں کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس وقت اتنی نمایاں یا واضح نہیں تھی. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ پھوڑا پک جاتا ہے پھر وہ پھٹتا ہے. اب یہ پھوڑا جو تھا وہ پک چکا تھا، یہ پھٹا ہے. جب پھٹا ہے تو اس میں سے طرح طرح کے بدبودار چیزیں سامنے باہر آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ چہرے جو کہ اپنے پروگرام میں لوگوں کو بلا کے ذلیل کیا کرتے تھے، آج وہ خود اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آج وہ خود کسی کے سامنے نہیں ہو پا رہے. اور جیسے آپ نے بھی فرمایا، وہ اپنی تاریخ میں انتہائی کرپٹ ترین آدمی ثابت ہوا ہے. وہ ان کی تصدیق کر دے، وہ ان کی صفائی دے دے کہ یہ بالکل صاف ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گئی بات مشاورت کی، حضرت علی رضی اللہ کسی سے پوچھا کہ جی آپ ایک اچھے خلیفہ ثابت نہیں ہوئے یا ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہوئے. ان کا جو پہلے تھے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر آپ ہیں. تو مطلب کہ مشاورت جو تھی، جو مشیر تھے وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ صحیح مشاورت نہیں دے پا رہے تھے جس سے کہ نظام ریاست چلے. ان کے مشیر یہ تھے، تو لہذا ہر چیز جو تھی اپنی توازن میں تھی، اپنے گرپ میں تھی. تو مشیر کا چننا بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ کسی بندے کو مشیر کے طور پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہی از این ایکسپرٹ، آنےسٹ مین آف انٹیگریٹی، جو آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا. تو جب آپ نے چننے ایسے ہو کہ جو میٹرک فیل ہے کو لگا دے، آپ ایم ڈی کسی بڑے ادارے کا وہاں سے ہٹایا اس کو اپنا مشیر لیں تو کبھی کچھ کریں تو آپ کو کیا مشاورہ دیں گے؟ یہ کہیں گے چوری کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ایسے چلیں گی. دوسری بات رہے گی جو نواز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنا وقت کیوں بھول گئے جب ان کے ماڈل ٹاؤن کی رہائش کے سامنے لوگوں نے خود سوچیاں کی تھیں؟ یہ اپنا وقت بھول گئے. آج یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنا وقت بھی اس سے اسی طرح کا گزرا تھا، ان کا دور بھی گزرا تھا. اور آج جو لوگ یہ اجتماعی طور پہ یہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا یہ لوگ سامنے آ کے گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں، اس میں نواز لیگ مکمل طور قصوروار ہے. کیوں؟ انہوں نے مکمل ان کے ساتھ مل کے حکومت میں شامل رہے ہیں اور جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کیا ہے اس کا جو انڈر لائن جو اسپرٹ ہے کہ تم اپنی باری پوری کرو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، جب ہم کریں تو ہمیں نہیں چھیڑنا. یہ اس سی او ڈی کے تحت، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، وقت ان کا پورا کرا رہے ہیں. ناظرین، پاکستان ٹوڈے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنر سے ایک مرتبہ پھر صفر ہو گئی ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں راجہ غلام مشتبہ، آپ تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک.
آپ تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ نگار بھی. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پاکستان ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج پورا پاکستان افراتفری کا شکار نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں حالات حکومت کے قابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. گورننس ایک مرتبہ پھر صفر ہو گئی ہے. یہی موضوع گفتگو ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں راجہ غلام مشتبہ جو تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک جو تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. بریگیڈیئر عمران، آپ سے جاننا چاہیں گے، تمام سیاسی زعما جو ہیں جو اس وقت کسی نہ کسی انداز میں کولیشن پارٹنر بھی ہیں، یہ صرف ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، حکومت اپنی وقت اور اہمیت کھو چکی ہے، اپنا مینڈیٹ کھو چکے ہیں، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. اور یہ دوبارہ الیکشن وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اب چاہتے ہیں کہ اگلی باری ان کو ملے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پاکستان کے چاروں ہی دیکھ رکھا ہے. وقت فیصلہ کرے گا کہ عوام کس کو ٹھکراتے ہیں یا کس کو پذیرائی ملتی ہے. کیا الیکشن ہمارے مسائل کا حل ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کولیشن پارٹنر ایک تھوڑی سی تبدیلی کے بعد پھر اسی میز پر، اقتدار کی میز پر اپنے اپنے حصے کی بندر بانٹ کے بعد یہی موجود ہوں گے، یہی کہانیاں دوبارہ دہرائی جائیں گی، یا محسوس کرتے ہیں واقعی الیکشن کے نتیجے میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے اور عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. مگر اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے اگر میں راجہ صاحب کی بات کو تھوڑا آگے لے جاؤں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کا رویہ کیا رہا ہے اس تمام معاملات میں. یہ خود پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ اور ڈیمونسٹریٹ کرنے والوں کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے. ہمیں اپنے لیڈرز سے کم از کم یہ امید نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ہمیں اچھی گورننس دیں اور ہمارے مسائل کا حل تلاش کر کے ہمیں دیں. مسائل کا حصہ بن جانے سے یا ہماری پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے سے یا ڈیمونسٹریشن کو لیڈ کرنے سے ہمارے مسئلے تو حل نہیں ہو جاتے. 4 سال ان کے پاس تھے، 4.5 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جو کہ عوام کو نظر آ رہے ہیں یا ان کو جس سے عوام دوچار ہے، ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ خود بھی انفرادی طور پر بھی اور قومی حکومت کو بھی گائیڈ کر کے اس کے ساتھ مل کر ایسے کوئی حل تلاش کرتے جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملتی. جیسے بات ہوئی یہاں پہ، میرے خیال میں اس میں ہماری صوبائی حکومتیں بھی اور قومی حکومت دونوں جو ہیں یہ بری طرح سے ناکام رہی ہیں. باقی رہ گئی بات الیکشنز کی، تو ابھی تک جو کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں وہ تو ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں. ایک باری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لیتی ہے، پھر مسلم لیگ نون، پھر وہی چیز ریپیٹ ہوتی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر یہ مسئلے کا حل ہوتا تو پاکستان کی حالت آج سے بہت بہتر ہوتی. آج ہم ہر چیز کے لیے کی تلاش میں نہ پھر رہے ہوتے. بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے تو پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے تو کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی. ہر طرح سے افراتفری کا ایک عالم ہے. تو میرے نزدیک تو ابھی ہم اس نہج پہ پہنچ رہے ہیں کہ جب ڈیسپریٹ سچویشنز ہو جائیں تو ہمیں کوئی ڈیسپریٹ سولوشن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی تو ایسی عوامی قوت ہونی چاہیے جو کہ بے شک پس پردہ رہے مگر حالات کو اس طرح سے وہ انفلوئنس کرے کہ کم از کم یہ جو ڈی جنریشن جو ہے ہمارے سیلف گورننس سسٹم میں اس کو کوئی بریک لگے. یہ ہم تو بالکل فری فال میں جا رہے ہیں، کہیں رکنے کا نام نہیں آ رہا ہے. ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گزرے ہوئے دن سے اور بدتر حالت میں ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو بریک لگنی چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں سب سے بہتر رول جو ابھی تک پلے کیا ہے وہ تو ہماری سپریم کورٹ نے کیا ہے. اور انہوں نے حتی الامکان تک جسٹس اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے تمام عوام اور تمام ادارے مل کر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کی سپورٹ کریں تاکہ اس پورے معاشرے میں کوئی سینس آف اسٹیبلٹی تو آئے، کوئی انصاف کی بات تو آئے، کوئی ہمارے عوام کو ان کا حق تو ملے. حق کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ ٹیکس ہم دے رہے ہیں، بجلی آپ ہمیں دیں. بجلی کے بلز ہم دے رہے ہیں، کم از کم 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم 12 گھنٹے تو دیں بجلی. یہ تو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو حالات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. الیکشنز کی آپ نے بات کی تو مجھے ایک بہت پرانا کسی شاعر کا ایک شعر یاد آیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو ان معروف شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اس کو تھوڑا چینج کر کے آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، پرانی سیاست کے یہ انڈے ہیں گندے. اب ہمیں نئی قیادت اور نئی سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. مشتاق صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، بریگیڈیئر عمران تو کہتے ہیں جناب یہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کی صفوں میں یہ گندے انڈے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، ہمیں نئی قیادت چاہیے. نئی قیادت کو ابھرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کہاں سے آئے گی جو عوام کے مسائل حل کرے گی؟ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی یہ نہایت ہی ناقابل برداشت ہو چکی ہیں. ان کو جو اس کی جو بات کر رہا تھا کہ پچھلے جو میں نے آپ کے مضمون میں جو چیز لکھی تھی، بات کہی تھی، مضمون جو میں نے لکھا تھا اس میں نے سپریم کورٹ کو ایک تجویز دی تھی کہ اگر اس خون خرابے سے بچنا ہے، اس نامآرائی سے بچنا ہے، اس ملک کے نقصان سے بچنا ہے، تو سپریم کورٹ کو ایک ہسٹورک کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ اس حکومت کو، اس پارلیمنٹ کو بالکل چلتا کریں. فوج کی حمایت ان کو لینی پڑے گی، فوج کو حمایت دینی چاہیے اس معاملے میں آگے. اور ایک 11 رکنی کونسل وہ قائم کر دیں جن کو 1 پوائنٹ ایجنڈا دے دیں، مینڈیٹ دے دیں کہ یہ اپنا کرپشن کلین کرنی ہے اور یہ روٹی دولت ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے. لیٹ دم فریم دا لاز. اور لا فریم کرنے کے بعد ان کو ایک نیشنل ریفرنڈم کرا لینے دیں تاکہ ان کو پبلک کی حمایت بھی حاصل ہو جائے. اس کی بنیاد کے اوپر پھر جس نے ان کی پکڑ دکڑ کرنی ہے، جس کو ٹانگنا ہے، جس کو جیل دینی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اس کو کریں. اور سپریم کورٹ ہی ایک واحد ادارہ ہے جو یہ چیز کر سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ نہیں کرے تو پھر یہ جو جیسے یہ چیزیں ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں یہ بہت دور چلی جائیں گی. تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ سپریم کورٹ یہ چیز کر سکتی ہے بشرط ہے کہ فوج اس کی حمایت میں آ جائے. لیکن فوج اپنے طور پہ نہیں آئے گی کور کے تحت یا کسی ریکوائرمنٹ کے تحت، تو پھر تو فوج آنے کو تیار ہو جائے گی شاید، لیکن اپنے طور پہ نہیں آئے گی. ابھی دیکھیں جہاں تک بات ہوتا ہے انصاف کا، ابھی پچھلے دنوں جو نامزد کمیشن کے اوپر جو ان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے انہوں نے بالکل بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ حسین حقانی ہیز نو لائلٹی ود پاکستان، ہی از اے ٹریٹر. اور اس کی اور جو چٹھی لکھی ہوئی ہے یہی اس کا آتھر ہے یا اس کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے، لکھانے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن ستم یہ ہے شراجی صاحب کہ واشنگٹن میں آج بھی آپ کا امبیسڈر وہی ہے، شہری رحمان نہیں ہے. شہری رحمان تو صرف وہاں پہ بیٹھی ہے جا کے آبجیکٹ آف بیوٹی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، شی جسٹ سٹنگ دیئر. جتنی بھی رننگ بٹوین دی اسٹیٹ آفس اینڈ پاکستان ایمبیسی ہے وہ یہ حسین حقانی کر رہا ہے ان ہز اون ٹائم، اور ہی از اسٹل کالنگ دی شاٹس. ٹھیک ہے. اور جب تک وہ یہاں رہا انویسٹیگیشن کے لیے، یا تو مہمان رہا زرداری صاحب یا پھر مہمان رہا ہے گیلانی صاحب کا. کیوں نہیں انہوں نے اس کو کسی ایجنسی کے حوالے کیا؟ ٹھیک ہے یہ انویسٹیگیٹ ہے. آج جب نامزد کمیشن کی رپورٹ آ گئی، انہوں نے جب اس کو ملزم ٹھہرا دیا، تو آج آپ کا چیف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق کیانی اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا، یہ دونوں تو ایگزامینیٹ ہو گئے نا آج. دو اسٹینڈ ورڈکٹ. تو آج وہ ان کے جو جتنی بھی باتیں تھیں، تو یہ کیوں نہیں اس پروسیس آف جسٹس کو چلنے دیتے؟ انہوں نے دھمکیاں دی، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ منصور جہاز نہ آ جائے، کبھی جی تھنگا تو ہم نے لگانا ہے، اس کو ارسٹ کر دیں گے، اس کو واپس نہیں ڈالیں گے، اس کو ECO پہ ڈال دیں گے. اس لیے ان کو پتا تھا کہ خود کرانے والے تھے نا کہ اگر وہ آ جائے گا، چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر ان کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی. لیکن وہ تو پوزیشن ابھی بھی کمزور ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی مارل اتھارٹی نہیں رہ گئی کہ یہ حکومت میں بیٹھیں. سزا یافتہ پرائم منسٹر ہے آپ کا، سزا یافتہ آپ کا صدر ہے، اور پھر اب مانو کہ کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو پیچھے کیا رہ گیا. ابھی آہستہ آہستہ اب یہ جو باتیں چل پڑی ہیں، یہ جو اینکرز آ گئے سامنے، یا جو انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس کے بیٹے کو، بیسیکلی انہوں نے ٹریپ کرنا تھا چیف جسٹس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پھر اٹھا لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میرا بیٹا تمہارے حوالے جو کرنا سر کرو. He didn't act as a father, he acted as a justice, as a judge. ٹھیک ہے جی، اس نے ان کے حوالے کر دیا. تو جب he would also act as a father. جب گیلانی کہتا جی ٹریٹ مائی سن لائک یور سن، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تو اپنے بیٹا تمہارے حوالے کر دیا پھر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب تک نہیں ہوں گی، لیکن میں پھر اسی چیز پہ آؤں گا کہ 11 ممبر کاؤنسل بننی چاہیے، ان کو ایک مینڈیٹ ملنا چاہیے، ان کو 3 سال چاہیے یا 5 سال چاہیے، ان کو عرصہ ملنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو
یو ہیو ٹو گو ٹو پریزیڈینشیل سسٹم. پارلیمانی سسٹم نہیں چلے گا آپ کا, اور اس میں کوالیفکیشن جو ہے ممبرز کی یہ آپ کو دوبارہ ری لے کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر چلنا پڑے گا. کوئی بندہ ود ڈیول نیشنلٹی شوڈ ناٹ بی دی پروسیس آف دی گورنمنٹ, چاہے وہ بیوروکریسی ہو چاہے وہ پبلک آفس ہو. اینی باڈی ہولڈنگ پراپرٹیز اور اماؤنٹس آؤٹ سائڈ دی کنٹری شوڈ ناٹ بی ان دی پبلک آفس. کیوں؟ آج اگر یہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی دولت کسی کی سوئٹزرلینڈ میں پڑی ہے, کسی کی برطانیہ میں پڑی ہے, کسی کی امریکہ میں پڑی ہے. وہ جناب پاؤں ان کی دن پہ رکھتے ہیں, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تھوڑا سا یہ کر دیں گے. تو یہ اپنی اس دولت کو بچانے کی خاطر ہر وہ کام کریں گے جو وہ چاہیں گے. اچھا راجہ مصطفیٰ, ایک بات آپ سے اور جاننا چاہیں گے. آپ ایک 11 ممبر کا کیوں ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا 11 آدمیوں کی کونسل وہ کام کر سکے گی؟ دیکھیں وزارتیں بہت زیادہ ہیں, ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ ہیں. ایک طرف 100 وزیر اور مشیر ہیں جو ابھی نظر آتے ہیں, دوسری طرف آپ بالکل منیمم پہ آ جاتے ہیں 11 کیوں؟ کیا یہ 11 آدمی نظام حکومت چلا سکیں گے؟ دیکھیں جی 11 آدمی چلا سکتے ہیں, اس کو ایسی بڑی بات نہیں ہے. اٹ از اے ول ٹو رن دی گورنمنٹ, پہلی بات. اور جب بھی آپ نے کونسل بنانی ہے اٹ مسٹ بی ان آڈ نمبرس, تاکہ اگر کہیں کاسٹنگ ووٹ آتا ہے تو وہ بندہ ووٹ دے کے تو اس کو اپنے, اگر تو 10 رکھتے ہیں یا 12 رکھتے ہیں یا 8 رکھتے ہیں تو پھر اگر ٹائی آ جاتی ہے پھر تو بات آگے نہیں چلے گی نا. تو پھر جو اس کا جو ہیڈ ہوگا جو وہ اپنا پھر کاسٹنگ ووٹ ڈال سکتا ہے اور اس ان پاس کو وہ ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 11 اٹ ہیز ٹو بی این آڈ فگر. اور جو اس کی میں نے آگے کہا دی کہ ہر صوبے سے ایک ہونا چاہیے, جس میں فاٹا بھی میں نے شامل کیا ہے, گلگت بلتستان بھی شامل کیا ہے, اور میں نے اس کے اندر آزاد کشمیر کو بھی شامل کیا ہے, اور صرف میں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب سے 2 ہو جائے, کہ یہ 2 بڑے یہاں سب سے زیادہ پاپولیشن آپ کی ان جگہوں پہ ہے. اس میں جو ایک شرط میں نے رکھی ہے کہ یہ جو 11 لوگ ہوں ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے, ان کے کردار پہ ان کے کریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں آنی چاہیے. بلکہ آئندہ بھی ان فیوچر بھی یہ عملی طور پہ سیاست میں حصہ نہ پابندی ہو, کنٹیسٹ نہ کرے, نہیں کرے. ٹھیک ہے جی. اور اگر انہوں نے اب تک نہیں کیا آئندہ بھی نہیں لیں گے, اور یہ ایک کونسل بن جائے گی جو کہ ایک ریڈیکل چینج لا سکتے ہیں ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے اور بریگیڈیئر عمران ملک سے تفصیلی جواب لیں گے کہ کیا ایک ایسا نظام جس کی نشاندہی کی, جس کی تجویز دی راجہ غلام مشتبہ نے, وہ کام کر سکتا ہے, عوام کی تائید اسے حاصل ہوگی, اور غیر ملک کی جو لوگ ہیں جو ذرا سی بات پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب جو جمہوریت وہاں ہے وہ جمہوریت یہاں رہنی چاہیے, حالانکہ یہاں پہ جو جمہوریت کی شکل ہمیں نظر آتی ہے. ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پاکستان ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے جو ایک مرتبہ پھر صفر نظر آتی ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں راجہ غلام مشتبہ جو تجزیہ کار ہیں, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک جو تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ نگار بھی. بریگیڈیئر عمران آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو پرپوزل دے رہے ہیں راجہ صاحب, یہ کیا ورکیبل ہے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان قانون میں موجود پروویژن کے مطابق افواج پاکستان کو طلب کرتی ہے اور افواج پاکستان آتی ہیں, عوام آف کورس فوج کے بھی ساتھ ہیں اور عدالت عالیہ کے بھی ساتھ ہیں جو کہ سیاست دانوں پہ ڈسے ہوئے ہیں 4 مرتبہ, وہ تو تنگ ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی آف پاکستانیز. اس سیکشن کی میں بات نہیں کر رہا, وہ جو ہر ایک پارٹی میں ہوتا ہے کندھوں پہ اٹھانے والا اپنے لیڈروں کو اور ان کو انسان کی بجائے فرشتہ ثابت کرنے والا ایک لاٹ ہوتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو پاکستانی ہیں. وہ فوج کے ساتھ ہیں, وہ عدلیہ کے ساتھ ہیں, وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. غیر ملکوں کا پریشر ہوگا, کیا وہ اس ٹائپ کے ایک نظام کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ آف کورس اگر پیچھے ریفرینڈم بھی آ جاتا ہے اور ریفرینڈم میں بھی عوام ساتھ دیتے ہیں پھر کوئی قباحت ہوگی یا غیر ملکوں کی طرف سے پھر بھی پریشر جو ہے موجود رہے گا؟ شیرازی صاحب جس ایشو کی جانب راجہ صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہم لوگ, یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. میرے نزدیک پاکستان اس وقت اپنی ہسٹری کے ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں سے گزر رہا ہے, اور ہم بحیثیت ایک قوم اور ود ان دا نیشن تمام انسٹیٹیوشن جو ہمارے ہیں, ادارے جو ہیں, ہم ایک کتھارسس کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. ایک ہم اپنی کیا کہنا چاہیے سیلف اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں اپنی,
اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب ابھی عوامی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. جتنے ہمارے سیاستدان ہیں ان سب کی اوپر عوام جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے, اس کا تجزیہ کر رہی ہے. آپ کے آرم فورسز جو ہیں ان کی کارکردگی پر جہاں پہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کی تعریف ہوئی ہے, جہاں پہ ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہاں پہ ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہماری جوڈیشری ہے اور باقی تمام ادارے اسٹیٹ کے جو ہیں ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے اور تعریف بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک عمل ہے کتھارسس کا, اور میرے خیال میں جب ہم اس سارے پروسیس میں سے گزر جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ جائیں گے اور یہ گلدستہ مکمل ہو جائے گا, یہ تصویر مکمل ہو جائے گی. یہاں پر پاکستان کا ہر ادارہ اپنی جگہ پر, اپنی صحیح جگہ پر موجود ہوگا. رہی بات 11 نمبر کاؤنسل کی اور آگے اس کے جو کام کرنے ہیں, تو میرے نزدیک یہ تھوڑا سا ریڈیکل قسم کا سولوشن ہے جس کی شاید انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی میں بہت زیادہ پذیرائی نہ ہو. ہمیں اس وقت بہت سوچ سمجھ کر اور بہت ان ڈیپتھ جا کر اس کو اینالائز کرنا چاہیے اور پھر کسی ایسے حل کی طرف آنا چاہیے جس میں ہم اس طرف جائیں جس میں ہماری قوم کی بہتری ہے. میرے نزدیک اگر جیسے ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ جیسے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اسی طرح سے اپنا کردار ادا کرتا رہے, اس کو تمام اداروں کی اور عوام کی سپورٹ حاصل ہو اور ہم ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہتے ہوئے کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو جائے کہ ہمارے اگلے 5 الیکشنز جو ہیں وہ ہر 3 سال کے بعد ہوں. جب ہم اگلے 15 سال میں 5 الیکشنز ہم کر لیتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جتنے بھی پبلک ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے ان کو اپنی پرفارمنس بہت کم عرصے میں دکھانی پڑے گی. اس کے ساتھ آپ ایک کنڈیشن یہ رکھ دیں کہ کوئی بھی پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ 2 ٹرم سے زیادہ سرو نہیں کر سکتا. تو پھر ہر 2 سال کے بعد میکسیمم ہر 2 سال کے بعد یا 2 ٹرمز کے بعد آپ کو نئی لیڈرشپ ملنی شروع ہو جائے گی, یا ایک مکسچر اولڈ اور نیو لیڈرشپ کا ملنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ ضرور اس میں ایک شک رکھیں کہ کم از کم اتنی تعلیم ضرور ان کی ہونی چاہیے. پھر جیسے رائے صاحب نے کہا کہ ڈوئل نیشنلٹیز نہیں ہونی چاہیے یہاں پر. جو پاکستان کی لیڈرشپ ہوگی وہ خالصتاً پاکستان اور صرف پاکستان کے وفادار ہوگی, آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر نہیں ہوگا. یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ اپنی لیڈرشپ کا وہ مورل اتھارٹی اور وہ مورل اسٹرینتھ دینے کے لیے یہ لازمی قرار دیا جائے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی پبلک لیڈر کو وہ اس کو پبلک آفس کے لیے نااہل قرار دے گی. یہاں پر تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں سیاستدان نے اتنے سال جیل میں گزارے تو وہ ایک تمغہ یا میڈل کے طور پہ اپنے سینے پہ وہ لگا کر پھرتے ہیں, یہ غلط ہے. اگر اس کو سزا ہوئی ہے تو یقیناً کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے, یا اگر اس کو غلط سزا ملی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جائے اور اپنی سزا کو وہاں سے وہ رائٹ آف کروائے, اور جس نے غلط سزا دی ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. اور اگر اس کو سزا ملی ہے, اس نے ایکسیپٹ کی ہے اور سزا کاٹی بھی ہے, تو پھر کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ پھر آ کر ہمارا لیڈر بن جائے اور پھر ہمیں لے کر آگے چلے. جی عمران صاحب, ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ 2 دور آپ کی بھی زندگی میں ایسے آئے ہیں جب آپ نے طاقتور ترین شخص کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. ایک وزیر اعظم تھے جناب جمالی صاحب, ان کے ساتھ آپ کام کرتے رہے, وہ بھی بڑا رچ ایکسپیرینس ہے آپ کی زندگی کا. پھر پرویز مشرف کا دور جو ہے اس میں بھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے ان پہ آپ نے خدمات انجام دی. اچھا, جتنی کرپشن ہم آج دیکھ رہے ہیں, کہا جاتا ہے جناب پرویز مشرف کے دور میں بہت کرپشن تھی اور جمالی صاحب کا دور جو ہے وہ مختصر دور ہے لیکن وہ بھی کرپشن سے خالی نہیں تھا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اندر کی کہانی کیا ہے؟ اتنی کرپشن تھی, اس سے زیادہ تھی یا اس سے کم تھی یا بہت کم تھی؟ شاہ صاحب, جہاں تک ذاتی طور پر میرا تعلق ہے تو میں تو ایسے کسی بھی معاملے میں انوالو نہیں رہا, نہ ہی میری نظر سے کوئی ایسی بات گزری ہے, کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ بند کمروں میں ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو چونکہ میرا اس میں انٹرسٹ کوئی نہیں تھا لہذا اس لیے مجھے اس کا بہت زیادہ علم نہیں ہے. مگر جو کرپشن ہم آج دیکھ رہے ہیں
ایسی کرپشن تو آپ نے پاکستان کے کیا پرویز مشرف صاحب کی کیا بات کرتے ہیں, جمالی صاحب کی آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ نے پورے پاکستان کی ہسٹری میں ایسی کرپشن نہیں دیکھی ہوگی. اب تو کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے. آپ پہلے تو آپ کو رشوت دینی پڑتی تھی غلط کام کرانے کے لیے, اب تو اپنا حق لینے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. تو یہ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہماری سوسائٹی کی ڈی جنریشن تو انتہا تک پہنچ چکی ہے. ہم اس سے نیچے اور کہاں جائیں گے؟ پستیوں کی حد تک ہم پہنچ چکے ہیں. اسی لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک نئی تازہ پرو پاکستان نیشنلسٹک فقط پاکستانی لیڈرشپ چاہیے ہمیں, جو صرف پاکستان کے بارے میں سوچے, جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو, اور جو کہ پاکستان کی عوام میں سے نکلے اور پاکستان کو آگے لے کر چلے. راج صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, نئی لیڈرشپ کی آپ نے بات کی, تصور بڑا خوبصورت ہے, قوم کی دل کی آواز بھی ہے, لوگ یہ چہرے دیکھ دیکھ کے, واقعی بڑی مدد سے کہوں گا, سیاستدانوں کے مکرو چہرے دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ گئے. اب سیاستدان کوئی بیٹھا ہو تو وہ کہے گا جناب آپ کی جو صفحے ہیں صاف, نو ڈاؤٹ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا. تو صافی برادری میں شامل تھے, لوگوں کے چہرے تھے ایکسپوز ہوئے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا. کرپشن جہاں بھی ہے بے نقاب ہونی چاہیے. آپ نئی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, نئی لیڈرشپ کے لفظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو دھیان ایک خاص پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ جناب یوتھ آ رہی ہے, ینگ لوگوں کو لایا جا رہا ہے, نان پولیٹیکل لوگ سامنے آ رہے ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف. اب ان کا یہاں نمائندہ ہوتا تو اس سے ہم ذرا بہتر انداز میں پوچھتے ہیں, لیکن ان کی صفوں میں جو لوگ ہیں ان پہ تو الزامات سامنے آ گئے. ایک وائس ایڈمرل صاحب ہیں جو اس میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں, وہ بھی جناب بیریا ٹاؤن کا جو اسکینڈل تھا, جب بیریا ٹاؤن کا نام استعمال ہو رہا تھا تو اس میں وہ جو کانٹریکٹ سائن ہوئے اس میں وہ بھی شامل تھے. دوسرا یہ نیب کے چیئرمین ہیں جناب فصیح بخاری صاحب, ان کی بیٹی بھی اس شخص کی ملازمہ رہی جو کرپٹ ترین انسان کے طور پہ اس وقت سامنے آ چکا ہے, کانسپریسیز میں انوالوڈ ہے, حکومت کی پروٹیکشن میں ہے, حکومت کا فرنٹ مین بھی ہے, متحرک فریق جو ہیں حکومت کے مختلف دوروں کے, ان کی صلح صفائیاں بھی اس کی میز پہ ہو رہی ہیں. تو کرپشن کسی دور میں رک نہیں سکی. تو جو لوگ ان ویٹنگ ہے کرپٹ لوگوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. شاہد صاحب, میں پھر آؤں گا, جو میں نے آپ کو سولوشن دیا ہے جس کو وزیر صاحب نے کہا جی اٹس ریڈیکل سولوشن, آئی ایم اے ریڈیکل مین. اچھا یہ فرمائیے, ذرا ایک آپ سے ضروری سوال پوچھ دوں, یہ 11 لوگوں کی کونسل کہاں سے آئے گی, کرائٹیریا کا ہو, کہاں سے لوگوں کو آئیں گے؟ آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک ریڈیکل سوچ کا انسان ہوں. اگر آپ اسی سوچ سے چلیں گے جس سے آپ چلتے آئے ہیں پچھلے 64-65 برس سے, تو یہ خونریزی آپ سے نہیں رکے گی. اس وقت سرجری چاہیے. سرجری ریڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, یہ ایک عام ٹریٹمنٹ آف میڈیسن نہیں ہے. اور جب آپ ریفرنڈم کرا لیتے ہیں تو پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو ماننی پڑے گی آپ کی بات کہ ٹھیک ہے جی ان کو پبلک کی بیکنگ حاصل ہے, ہم نے وہ کرنا ہے شاہد صاحب جو ہمارے مفاد میں بہتر ہے. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں میں کچھ عرصے میں آئس لینڈ میں ایک ایسی ہی تبدیلی آئی ہے اور اسی طریقے سے آئی ہے. ٹھیک ہے, جس کو کہ ویسٹرن میڈیا نے بالکل کور نہیں کیا کیونکہ ان کے خلاف جاری تھی بات. وہ آج وہ بالکل پاک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کی گورننس بہت اچھی جا رہی ہے. سر یو ہیو ٹو گو فار ریڈیکل سولوشنز فار دس سچ کائنڈ آف پرابلم, ورنہ آپ تیار ہو جائیں کہ یہ سڑکیں آپ کی خون سے دھل جائیں گی. ٹھیک ہے, اب بات وہی آپ کی 11 کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کہاں سے آئیں گے. آپ کی 18 کروڑ یا 20 کروڑ کا بھی 20 بھی فگر کوٹ ہونے لگ گئی ہے کہ آبادی ہے, کیا اس میں سے آپ کو 20 کروڑ میں سے 11 انسان بھی نہیں ملیں گے جو کہ آنےسٹ ہوں, جن کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہو, جن کی کیپیبلٹی بھی ہو اور جو ہر چیز کو سمجھتے ہو. یقیناً اس کا میں نے یہ بتا دیا پہلے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, ان کا کسی ایسی اور گروہ سے یا کسی چیز سے کسی مافیا سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی ٹریڈ کے بندے نہ ہوں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے نہ ہوں, یہ اسکالسٹک قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ آ کے جس چیز کی تاریخ میں اس کے پس منظر میں جا کے اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد یہ اپنی ریکمنڈیشن تیار کریں گے. ریکمنڈیشن جب یہ 11 ممبر کمیٹی یا یہ کاؤنسل ہے جب اس کو فائنل شیپ دے دے گی اس کے بعد گو فار ریفرینڈم کہ یہ ہم نے کرنا ہے. جب وہ چیز پبلک کے سامنے آ گئی, الیکشن کیا ہے پبلک کے پاس ہی جا رہے ہیں نا آپ کہ بیلٹ باکس میں جا کے آپ ایک کاغذ ڈال دیں, جب وہ اپنا ایک سولوشن لے کے پبلک کے پاس چلے گئے اور پبلک نے اس کو انڈورس کر دی کہ یہ کریں, تو پھر اس میں کیا بات رہ گئی پھر. ٹھیک ہے,
اور پھر اگر ان کو ٹانگنے بھی پڑے بندے اس کے مطابق وہ ٹانگ بھی سکتے ہیں اور وہ ٹانگنے بھی چاہیے. اور ان لوگوں پہ جن کے اوپر کرپشن آ چکی ہے ان کے خاندانوں کے بندوں کو نزدیک نہ آنے دیں. جی ذرا اجازت دیجیے گا. برگیڈیئر عمران آپ سے جاننا چاہیں گے, راجہ مجتبیٰ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا, ایک آئیڈیا پیش کیا اور ساری دنیا میں سے بہت زیادہ پذیر آئی. ساری دنیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ پھر اپریسیشن آئی. انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جناب یہی سرجری والی بات کہ جناب 300 سر اتارنے ہوں گے. آپ اگری کرتے ہیں کہ پورے ملک میں جتنی کرپشن ہو چکی, یعنی ٹاپ ٹو باٹم نظام درم برم ہے, کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا, تو کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ کچھ سر اتارنے ہوں گے یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ کے پاس ہے؟ صاحب یہ جو بات راجہ صاحب کر رہے ہیں یہ تو آئی تھنک ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ریپرزینٹ میرے نزدیک کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اس فرسٹریشن کو کہ جو اپنی انتہا تک وہ پہنچ چکی ہے, اور اس انتہا پہ آ کر اب وہ جیسے میں نے کہا کہ ڈیسپریٹ سچویشنز ڈیمانڈ ڈیسپریٹ ایکشنز, تو یہ اب ڈیسپریٹ ایکشن کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک حل ہے. کیا یہ بہترین حل ہے؟ بہرحال یہ تو ہم سب کو مل کر یا قوم کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ بہترین حل ہے کہ نہیں ہے. میرے نزدیک جہاں تک یہ بات ہے کہ 300 سر کاٹنے کی جو بات ہو رہی ہے اس کو اگر ہم علامتی طور پر لیں, 300 سر کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ 300 آدمی کھڑے کریں ان کی گردنیں اڑا دیں. 300 آپ لوگ پکڑیں, 300 آپ خاندان پکڑیں جنہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہے اور ان کو آپ نیوٹرلائز کر دیں. ان کو آپ لائیں اسی سپریم کورٹ کے سامنے جس کو آپ کی عوام اور آپ کے تمام ادارے وہ تقویت وہ قوت بخشیں, وہ سپورٹ دیں, بہائنڈ دا سینز رہتے ہوئے سپورٹ دیں, اور ان کو قانون کے ذریعے یہ اپنے انجام تک پہنچائیں. تو 300 سر چھوڑ 3000 سر لے کے آئیں اور علامتی طور پر, اور یہ قلم کیسے کریں گے کہ قانون کے تھرو جاتے ہوئے آپ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں. اور اس کام کے لیے جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس ملک میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے ہاتھ مضبوط کر کے اسی سارے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. راجہ غلام مصطفیٰ آپ سے جانا چاہیں گے, ایک جگہ آپ دونوں ہم خیال نظر آتے ہیں, بلکہ آپ دونوں نہیں میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں, چونکہ میرا بھی جو تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ یہ نظام بیمار اتنا ہو چکا ہے کہ سرجری کے علاوہ بھی اس کا علاج نہیں ہے. اچھا اب میں تھوڑے سے تاریخ پہلو کی طرف آتا ہوں کہ فرض کیجئے اس نظام کی طرف ہم نہیں جاتے, یعنی 11 رکنی کونسل, فوج, سپریم کورٹ, عوام اکٹھے ہوں اور جو بدکماش عناصر ہیں ان کا کلا کما ہو سکے, یعنی ایک میتھڈ کے تحت ہم اس نظام کی طرف نہیں جاتے, تو پھر معاملات تو عوام کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے. معاملہ جب عوام کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے تو پھر اس ملک میں نقشہ کیا ہوگا؟ شاہی صاحب دیکھنا ہوگا آپ نے اکثریت کو, اکثریت آپ کی فرسٹریٹ ہو چکی ہے, اس کو فرسٹریٹ کیا گیا ہے. اگر 1% لوگ جو ہیں جو کہ ساری زندگی کی آسائشیں لے کے اور اپنے مزے مرا رہے ہیں اور ساروں کا خون چوس رہے ہیں, میں نے تو وہ جو کرپٹ ترین انسان ہے اس کو تو میں نے بلیک رابن ہوڈ کہہ دیا ہے. اپنے مضمون میں اس کو بلیک رابن ہوڈ کہہ دیا ہے کہ وہ ریڈ رابن ہوڈ وہ تھا جو کہ امیروں کو لوٹتا تھا, غریبوں کو بانٹتا تھا. اس نے غریبوں کو لوٹا ہے اور امیروں کو بانٹا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ گنگا الٹی چلی ہوئی ہے. جب گنگا الٹی چلی ہوئی ہے تو پھر آپ کو 11 رکنی کاؤنسل سے آپ 11 بنا لیں, 9 بنا لیں, 13 بنا لیں, یہ تجویز ہے میری, کوئی فائنل تو نہیں ہے. نہیں ہے تو آپ کو ایسی ہی ایک کاؤنسل بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اس میں لا کے صرف علامتی طور پر ان کے ساتھ نہیں بلکہ پریکٹیکلی سر اتارنے پڑیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے اس ملک کا لوٹا, جن کی وجہ سے اتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, خودسوزیاں کی ہیں. کیا وہ خون نہیں تھا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان کے ذمہ داروں پہ آپ سر قلم نہیں کریں گے؟ ٹھیک, تو جب آج بھی دیکھ لیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو کچلا جا رہا ہے جو سامنے آ رہے ہیں, یہ تو خون کسی کے ساتھ تو جائے گا نا. جی, تو جس کے ساتھ جا رہا ہے کیا اس کا ساتھ نہیں کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان ٹوڈے میں معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج ہم نے بات کی گورننس جو ایک مرتبہ پھر صفر نظر آتی ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب راجہ غلام مجتبیٰ. ان کا کہنا یہ ہے کہ نظام اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب کوئی ایلوپیتھک میڈیسن, کوئی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اس کو صحت یاب نہیں کر سکتا, سرجری کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جناب 300 سر قلم کیے جائیں.
اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بریگیڈیئر عمران ملک. بے شک آپ 300 خاندان پکڑ لیں لیکن کرافٹ عناصر کو آپ جوڈیشری کے سامنے پیش کریں, باقاعدہ مقدمہ چلے, الزامات ثابت ہوں اور یہ لوگ کیفر کردار کو پہنچیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میرا اس میں ایک خیال یہ ہے جو میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں کہ عوام یہ تمام معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور پھر سڑکیں شاید کوئی اور خوفناک نقشہ پیش کریں جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ناظرین, پاکستان ٹوڈے میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.